बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 1 जनवरी जुमेरात के दिन का ये दूसरा वीलॉग। पहले अहम खबरें आपके सामने और फिर उसकी तफसील। जनरेशन जी ने ऐलान बगावत कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट के बाबों को मुस्तरद, कंपनी का बोरिया बिस्तर गोल, टेक्नोक्रेट सेटअप में साबिक चीफ जस्टिस का नाम, शहबाज शरीफ की काबीना खतरे में और सुहेल अफरीदी इन एक्शन, धुएंधार बैटिंग, अगला मरहला केपी और कराची के दौरे का ऐलान। 8 फरवरी बड़ा अहम दिन, 4 बड़े यूनिट। बसंत पर खान का खौफ क्यों, नित नए मंसूबे भी, उसकी तफसील आपको बताऊंगा। नाहल बैरिस्टर गौहर भी चेयरमैनशिप के लिए हटाने की तैयारियां, नाम इनका हटा दिया गया। गद्दारों को रोंदने का फैसला भी। और सऊदी फजाई बमबारी में जो तबाह होने वाला असला वो किसका निकला, फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ की दौड़ें भी, हैरानकुन इंकशाफात, फौज के अपने बनाए हुए मंसूबे भी, मरियम नवाज के हाथों में इफ्तिताह, कोर कमांडर भी साथ, तायर अशरफी उठाने के सिले में मशरक़ वस्ता क्या काम मिला, और रूस का असलहा भी, ईरान बड़े जहाज़ों की आमद, इसकी भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान का आना अब लाजमी ठहर गया। इसकी देखें, एक तो वजह कौम पीछे हटने पर तैयार नहीं है, दूसरा फील्ड मार्शल उनकी टीम बुरी तरह फेल हो चुकी है हर शोबे में, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तीसरा, तहरीक इंसाफ बाउंस बैक कर रही है, बड़ी तेजी से कर रही है, और तहरीक इंसाफ का अवामी मोमेंटम, अवाम से जुड़ना, ये जनवरी में बहुत कुछ होता हुआ आपको नजर आएगा। और 15 जनवरी के बाद तो वैसे भी मामलात में मुख्तलिफ तेजी आएगी। ड्रॉप सीन फरवरी में, फिर रमजान से पहले भी कुछ इनको कामयाबियां मिलेंगी, और ईद के बाद जाहिर है फिर फाइनल मुतवक्के। ये 3 फेजेस का मामला है। पहला जो इनका मरहला होगा वो बड़ा दिन जाहिर है 8 फरवरी, इलेक्शन 2024 के 2 साल मैंडेट छीनने के, लूट मार के, इसलिए ये अहम है। और तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का ऐलान किया हुआ। अब उसका तोड़ निकालने के लिए पंजाब में 8 फरवरी को बसंत रख दी गई। ये बसंत भी इस एहतजाज में अब बड़ा अहम किरदार अदा करेगी, आपका फायदा। आसमान पे खानों का राज नजर आएगा। और फिर इमरान खान की तस्वीरों वाली पतंगे, ज़ाहिर है क्रैकडाउन होगा, आप अंडरग्राउंड तैयारियां शुरू कर दें, इमरान खान की तस्वीरें जमा करनी शुरू कर दें, क्योंकि 8 फरवरी से पहले हफ्ते में ज़ाहिर है क्रैकडाउन होगा। वो तस्वीरें पूरी मार्केट से उठा ली जाएंगी, पतंगे आपसे छीनने की कोशिश की जाएगी, छापे भी मारे जाए। लेकिन आपने अपनी तैयारी करनी है इसके लिए, क्योंकि आप ज़ाहिर है एक पुरअमन गुरीला जंग लड़ रहे हैं, सियासी जंग। अब आप इमरान खान की अगर तस्वीरें इकट्ठी नहीं कर सकते, फिर मोटे मार्कर से, स्प्रे पेंट से बड़े बड़े डायलॉग इमरान खान के लिखना शुरू कर दें। यजीद की बैत नहीं करूंगा, गुलामी कबूल नहीं करूंगा, मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब है, खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, आज़ादी या मौत, ये तमाम अकवाल आपको ज़बानी याद होंगी। इन्हें इन पतंगों के ऊपर लिखें, खान की तस्वीरें बनाएं, ताकि ये सारी जिंदगी पछताएं हमने बसंत का ऐलान किया तो किया क्यों। आसमान पे खान का राज होगा। और दूसरा, जमीन पे तहरीक इंसाफ के आपको लोग नजर आएंगे, योम स्याह भी मनाया जाएगा। ये पूरा लाएमल ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ही आपके सामने लाएगी। इनकी जो तैयारियां हैं, देखिए अभी 8 फरवरी को लाहौर में PP 167 में ज़िमनी इंतखाबात भी हैं। अब उसमें अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला करती है तो फिर 8 फरवरी को ये इलेक्शन ज़ाहिर है फिर इंतहाई अहम हो जाएगा। बाइकआउट किया तो वैसे ही उधर सफ़े मातम बिज जानी है। अब इलेक्शन कमीशन ने देखें अभी कोशिश क्या की है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़े, पार्टी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि जो तहरीक इंसाफ का लिस्ट में नाम इन्होंने डाल दिया, लेकिन बैरिस्टर गौर का नाम इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन के तौर पर, निगरान चेयरमैन के तौर पर लिखा हुआ नाम हटा दिया, यानी इन्हें फारिग कर दिया। अब बैरिस्टर गौर के हवाले से अडयाला जेल के बारे में अभी जो बयान आया, मुज़ाकरात की भीख की वगैरह वगैरह, इनके साथ भी वही होने जा रहा है जो अली अमीन के साथ। इनको भी शायद पार्टी से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये खान के नजरिए की मुखालफत में जा रहे हैं। ये इमरान खान से शायद पहली मुलाकात में इनका फैसला हो जाए, उनके चैप्टर क्लोज हो जाए। उस पर आपने हैरान नहीं होना, क्योंकि दीवार पे लिखा हुआ है। और सैफुल्ला अबलो जैसे, उसके खिलाफ आज तहरीक साहब ने रेफरेंस भी दाखिल किया, उमर यू की जो अदालती पिटीशन थी वो भी वापस ली। तो ये भी अब इतलात है कि शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ भी ऐसा ही रेफरेंस फाइल होगा। इन तमाम रहनुमाओं के खिलाफ जो इमरान खान के नजरिए के अपोजिट जा रहे हैं, कोई मुफाहमत की बातें करता है, कोई अपने तरीके से, हालांकि इनके पास मुज़ाकरात का किसी को मैंडेट नहीं दिया गया, लेकिन ये इस तहरीक की संजीदा कोशिशों को खराब करने की कोशिश। तो ये सारे लोगों को रोंदने के लिए मामला होगा। अभी जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो महमूद चकजई से राब्ते कर रहे हैं, मेरे पास इतलात मौजूद है, वो ताकतवर लोग हैं, तजावीज़ भी काफ़ी पुरकशिश हैं। लेकिन चूंकि ये मामला तहरीक की तरफ जा रहा है, तो मुज़ाकरात, मुफाहमत, ऐसी बातें करना इमरान खान के नज़रिए की मुखालफत है, इसलिए इस बात को यहीं पर छोड़ दिया जाए। अब इसकी अहमियत इतनी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि काजी फायज को वज़ीर आज़म लगाने की दोबारा कोशिश होगी, इस पर वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बहरहाल इसको मैं छेड़ते ही नहीं, क्योंकि तहरीक की तरफ आप फोकस रखें। अब 8 फरवरी को आइन और कानून और जमहूरियत के हवाले से आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस होती है,
انسانی حقوق کی، قانون کی، صحافت کے آپ کو بڑے بڑے نام اس میں بلائے جاتے ہیں. حکومت اسے ہائی جیک کرنے کی پوری کوشش بھی کرتی ہے. اس میں پچھلی کانفرنس میں بھی ہندوستان کے سابق جج وہ مرکنڈے کانجو یا ڈنمارک کے جج تھے، علامہ اقبال کی بہو، انٹرنیشنل تجزیہ نگار، عالمی بڑی شخصیات کو بلایا جاتا ہے. تو اس لیے اس کی اہمیت ضرور ہے. اب پنجاب میں یہ حالات میں کانفرنس ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس میں آپ کو جہاں موقع ملے گا، تحریک انصاف کے لوگ تو موقع ڈھونڈتے ہیں. تحریک انصاف کی اس وقت صف بندیوں میں باؤنس بیک ہونا جو ہے، دیکھیں اس 7 دنوں میں انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کی جو تیاریاں خیبر پختونخوا میں بڑے ہائی لیول پہ، پشاور ریجن، ہزارہ، مالاکنڈ اور جنوبی اضلاع میں، یہاں سہیل افریدی بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، عوام کو موبلائز کریں گے. ان کی تمام ریجنل تنظیمیں، ضلعی صدور، ISF وغیرہ سارے اکٹھے ہوں گے اور ان کا بہت بڑا اکٹھا ہے. پھر جو 9 جنوری کو کراچی تحریک انصاف کا سونامی، عوامی سمندر، شفیع اللہ جان، شاہد خٹک، مینا افریدی یہ وہاں جا رہے ہیں سہیل افریدی سمیت، خان کا پیغام لے کے. تو جس طرح پنجاب میں ہوا اب کراچی میں بھی، وہاں بھی ان کی ملاقاتیں ہیں کارکنوں سے، اسٹریٹ موومنٹ پہ سیاسی حکمت عملی ہے، سڑکوں پہ کیسے نکلنا ہے، یہ سارا یہ معاملہ بڑا اہم ہوگا. کراچی کی بہت اہمیت ہے، آپ جانتے ہیں. پنجاب میں یہ کامیاب ہوئے، خیبر پختونخوا میں ہوگا، اس کے بعد یہ تیسرا صوبہ، تو پھر یہاں سے ان کا مومنٹم ڈیولپ ہو چکا ہے. یہ جوبن پر تحریک پہنچنے کے لیے تیاری میں ہے. اب اس میں ایک اور آج آپ کو جنریشن زی کے حوالے سے جو ایکسپریس ٹریبیون نیوز میں وکیل، رائٹر اور PhD طالب علم ہے یونیورسٹی آف ایرکنساس کے زورین نظامانی، انہوں نے ایک کالم بڑا زبردست آرٹیکل لکھا، اور ویسے اتنا مسئلہ نہیں تھا لیکن ڈیلیٹ کرانے کے بعد اب مسئلہ بن گیا ہے. شہباز گل نے بھی اس پہ بات کی، اس رائٹر کے بارے میں تحقیق کی، اس آرٹیکل کے 4 حصے توڑ کے میں نے بڑا اس کو سمجھا کہ رائٹر نے ایسا کیا لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا خوف کہ آرٹیکل دبا دیا. ویسے تو صحافت 2025 کا سال پاکستان کا بدترین تھا، 142 واقعات ہوئے ہیں، صحافیوں کو دھمکیاں، قانونی کارروائی، جرائم میں مطلب 60% اضافہ ہوا پچھلے سال سے. 36 مقدمات پیکا کے ایکٹ کے تحت، ابھی بھی صحافی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور پنجاب، اسلام آباد تو غزہ کے بعد پاکستان کے جو خطرناک علاقے ہیں. لیکن اس آرٹیکل میں ایسا کیا تھا تک، یہ تھا جنریشن زی کے بارے میں کہ گیم از اوور، پرانا کھیل ختم. جنریشن زی کی ہم بات کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ ایک کالم برداشت نہیں کر سکے، دوڑے لگ گئی. اب اس کالم کی 4 حصوں میں جو تقسیم کریں، ایک تو وہ ظاہر ہے پرانے بابے اقتدار میں جو بزرگ مرد و عورت جو معاشرے کے اندر طاقتور طبقے کے صورت میں اسٹیبلشمنٹ میں بھی نظر آتے ہیں، حکومت میں بھی نظر آتے ہیں. دوسری طرف ہے پاکستان کی جنریشن زی، 5 کروڑ 80 لاکھ نوجوان. انہوں نے جو پوائنٹ لکھے کہ پرانے بابے تو بری طرح ہار گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہار گئی ہے، فوج ہار گئی ہے. یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، ہم امیر ہیں، ہم محفوظ ہیں کیونکہ ہمارے بچے باہر ہیں. لیکن فرق انہیں کہتے ہیں ہمیں پڑتا ہے، لیکن فرق پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو بات کرنا چاہتے ہیں میڈیا، اپنے میڈیا کے ذریعے، نوجوان وہ نہیں سنتے. نوجوان اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، یہ مین اسٹریم میڈیا کنٹرول کرتے ہیں، وہ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر پہ آ جاتے ہیں، ٹک ٹاک پہ آ جاتے ہیں. یہ مایوس کرنے کی بات کرتے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم آ گئے ہیں، کوئی انقلاب نہیں آئے گا، حالات نہیں بدلیں گے. نوجوان اگلا نعرہ لگا دے، ساڈا کہتے رکھ. نوجوان نسل کو یہ بیوقوف نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ بچے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. یہ مطالعہ پاکستان کی، وہ ہماری جنریشن نہیں ہے. یہ نہ اٹھا کے لے جائیں گے، ماریں گے، پھینٹیں گے، اسے بھی نہیں تسلیم کرتے کیونکہ ان کی چہروں سے جو نقاب تھے اترے تو نیچے بڑا ہی بھیانک چہرہ نظر آیا. یہ ان کے ظلم اور جبر سے آزادی چاہتے ہیں جبکہ یہ انہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. نوجوان انٹرنیٹ مانگتے ہیں، یہ فائر وال لے آتے ہیں. نوجوان کہتے ہیں سستا موبائل دیں، مقابلہ کریں تمہارا، یہ ٹیکس لگا کے کنٹرول کرتے ہیں. یہ جو بوڑھی نسل ہے اقتدار میں بیٹھے ہوئے، یہ کیوں ہار چکے ہیں؟ ان کا چونکہ مستقبل نہیں ہے. نوجوانوں کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے. فی الحال ان کے پاس نہ گھر ہے، نہ کتابیں ہیں، نہ گاڑی ہے، نہ کرایہ ہے، نہ نوکریاں ہیں، نہ مستقبل ہے. یا تو وہ ملک چھوڑ کر بھاگ دیں یا یہاں رہ کر سب کچھ بدلیں. اور یہ کسی ایک جماعت، مطلب تحریک انصاف کی بات نہیں، یا کسی ایک واقعے کی بنیاد پر نہیں یا کوئی نعرہ لگایا. یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر فرد جرم ہے کہ آپ کا جو خوف ہے، نظریہ ہے، وہ ناکام ہو گیا، آپ کا بیانیہ ختم ہو گیا، آپ کی کھوکھلی طاقت ختم. نوجوان نسل ذہنی طور پر آزاد ہے. اس آرٹیکل میں وہی باتیں ہیں جو آپ کو میں روزانہ بتاتا ہوں. لیکن یہ بین کرنے کے بعد پاپولر، یہ بین نہ کرتے تو ہو سکتا ہے آپ پڑھتے، سنتے، سائڈ پہ کرتے. لیکن یہی چیز انہیں ہم سمجھانے کی بار بار کوشش کریں. آپ جتنا دبائیں گے اتنا ہی ابھرے گا. یہ چھپ جاتا کوئی بڑی خبر نہیں تھی، اسے ڈیلیٹ کروا کے انہوں نے خبر بنا دی، خود پھیلایا ہے. آپ یقین کریں انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کی اس جنریشن زی کا کریں کیا. انہیں سمجھ آتا ہے یہ کیسے ایک جیسا سوچتے ہیں، ایک جیسا لکھتے ہیں، ایک جیسا بولتے ہیں، ایک جیسی باتیں ساری. آپ لوگ سوچتے ہوں گے ہم ساروں کی باتیں ایک جیسی ہیں کیونکہ ظالم کا نظریہ ایک ہے تو مظلوم کا بھی تو نظریہ ایک ہے. ان کے اگر الفاظ ایک ہیں تو ہماری بھی باتیں ایک سی ہیں. آپ یقین کریں کہ جن لوگوں پر انہوں نے تشدد کیا، مارا پیٹا، وہ صحافی آغا شیخ سرور ان کی قید سے رہا ہوا،
وہ ہنس ہنس کے قصے سنا رہا تھا اپنے تشدد کے، اپنے اوپر مار پیٹ کے میرے ساتھ ایسے ظلم ہوا، میرے ساتھ ایسے ظلم ہوا. وہ ہنس رہا ہے، خوف کوئی نہیں ہے. مطلب کدھر گیا وہ جبر؟ اور یہ اوپر سے اتنے نااہل ہیں کہ جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ادارے کے اندر، وہ ان کے پول خود کھول کے بتا رہے ہیں آپ کو، بھانڈا پھوڑ رہے ہیں ان کا. مطلب 1 سال 1.5 سال پتہ دھمکیاں لگا رہے تھے کہ جنرل فیض کے خلاف وعدہ معاف گواہ بناؤ، ہم نہیں چھوڑیں گے، ملٹری کورٹ میں غداری ہوگی خان کے بارے یہ وہ. اب عمران خان ان کی قید میں، جنرل فیض ان کی قید میں، چاہے وہ 1 سال ہو 100 سال ہو، سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جی جنرل فیض وعدہ معاف ہوا. اب آپ دیکھیں کہ ان کا اپنا ترجمان انصار عباسی ان کی اپنی اخبار جنگ میں خبر چھاپ رہا ہے کہ جنرل فیض کوئی وعدہ معاف ہوا نہیں بننا. یہ ان کے پیغام رساں ہے انصار عباسی، آپ کو پتہ ہے کس کے؟ یہ نون لیگ کی حکومت کو بتا رہے ہیں، کیونکہ سزا کے بعد زیادہ چیخو پکار انہی کی طرف سے تھی، اب جنرل فیض کو نہیں چھوڑیں گے، یہ کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ریسٹ ہاؤس میں پتہ نہیں گولف کھیل رہے ہیں، گھڑ سواری کر رہے ہیں، کچھ سگار لگا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی چیزیں ہوں، زندگی انجوائے کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. جنرل باجوہ کو انہوں نے بیلجیم بھجوا دیا. لیکن یہ خبر باقاعدہ ادارے سے لگوائی گئی جس کے وہ سربراہ رہے، اور پیغام دیا گیا کہ ہمیں تا حیات استثنا نہیں ملا، ہم تو وعدہ معاف گواہ نہیں بن سکتے، کیونکہ وعدہ استثنا تو صرف انہیں ملا، باقی لوگوں کا کیا بنے گا. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے. دوسرا بھی دیکھیں، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد حاضر ڈیوٹی کور کوآرڈینیٹر بھی ہیں، جرنیل بھی ہیں، SIFC کے وہ کوآرڈینیٹر ہیں، اور فیلڈ مارشل کا SIFC بیبی منصوبہ کہ معیشت کو بدلنے کا، آپ کو پتہ سب سے بڑا ان کا خواب. سرفراز صاحب نے کہہ دیا کہ ایسا تو کوئی منصوبہ ہی نہیں، پاکستان کی ترقی تو رک چکی ہے، گروتھ تو ہو ہی نہیں سکتی. یہ ٹیکس کا جو نظام لایا جا رہا ہے 50% تک اس کی شرح مطلب اتنی بگڑ چکی ہے کہ سوائے ٹیکس کے اور کوئی کام نہیں، جو مزید تباہی کا سامان ہے. یہ میرے اپنے الفاظ، ان کے ایگزیکٹ الفاظ میں نہیں کوٹ کر رہا. یہ کہہ رہے سرمایہ کاری کی راہ میں رکاوٹ ہے. معاشی استحکام کے جتنے دعوے شہباز شریف نے کیے، غیر ملکی سرمایہ کاری تو چھوڑے، مقامی سرمایہ کار بھاگ گئے. عرب ممالک، سعودی عرب کہاں سے آنا ہے؟ اب یہ جو مارچ میں 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں، وہ اسی تناظر میں کہ NFC میں صوبوں کی کمائی پہ ڈاکہ مار دیں. خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جو بہتری کی طرف جا رہا ہے، سرپلس انہوں نے ہی دیا IMF کے لیے، ان سے چھین لے سارا. یہ پلاننگ کمیشن نے 100 ارب کے 11 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی. 100 ارب میں سے 78 ارب کے منصوبے کہاں؟ پنجاب میں. باقی 3 صوبوں کے لیے 22 ارب ٹوٹل. یعنی 100 روپیہ پورے ملک کا ہو، آپ 78 روپے مریم نواز کو دے دیں، باقی 22 روپے میں تینوں کو بھگتائیں، کیونکہ حکومت ان کی بنائی ہے. اور جن کا حال کیا ہے، آپ پنجاب کی 2025 کی امن و امان کی صرف رپورٹ پڑھیں، 4000 لوگ اس سال میں قتل ہوئے، سنگین وارداتوں، اور صوبے میں 10 لاکھ سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے. یہ ان کی گورننس ہے جس کی DG SPR بڑی تعریف کر رہے تھے. یہاں وہ بار بار کہتے ہیں نا، وہ تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں. اب انہیں یہ اندازہ ہوا ہے اب کہ امن و امان یہ نہیں سنبھال سکتے. ابھی نیو ایئر لائٹ آئی کل رات، لاہور میں فضائی آلودگی میں نمبر 1 کی ابھی لسٹ میں آپ نے دیکھا، زہریلا شہر، انہوں نے آتش بازی کروا دی. پوری دنیا میں فضائی آلودگی ہو، جہاں اسموگ ہو، سانس کے امراض ہو، دما ہو، وہاں مکمل یا جزوی پابندی لگی ہوئی ہے. چین، بھارت، جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین، آپ دیکھ لیں گوگل پہ جا کے، یا تو جزوی پابندی لگائی یا مکمل پابندی، کیونکہ فضائی آلودگی میں پھر یہ 2.5 تک وہ PP پہنچ جاتا ہے زہریلی گیسوں کا، جو دل کے مریضوں کے لیے، سانس کے لیے مسائل ہیں. اب لاہور زہریلا ہے، لیکن اعلی شریف شوقین ہے کھیل تماشوں کے، گانے بجانے کے، میوزک کے، فائر ورکس کے. یہ تو سارے خاندان کی ہے ہی نوٹنکی کام. پارک ویو اسلام آباد کے مناظر دیکھیں، لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، چیزیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں. وجہ کہ آپ لوگوں کو پرامن انداز میں جب نکلنے نہیں دیں گے، احتجاج نہیں کرنے دیں گے، تو وہ اپنے حالات سے تنگ ہے، پریشان ہے. وہ کدھر جائیں گے؟ توڑ پھوڑ کی طرف. اب یہ تو تحریک انصاف کے بھی نہیں تھے، کسی سیاسی جماعت کے بھی نہیں تھے، یہ عوام ہے جو تنگ ہے ان حالات میں، ظلم اور جبر میں. یہ نوٹنکیوں سے خوش نہیں ہو سکتے. انہیں اسی لیے جنریشن Z یا الفا کہا جاتا ہے. یہ حقیقت جانتے ہیں. وہ جرمنی میں ایک نام نہاد شاعر ہے، وہ کہ جی پاکستان کا نام پہلی دفعہ نیو ایئر میں سنا، بھئی عقل نہ ہو تو موج مستی کریں. دیوالیہ ملک ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کول نہیں دانے چلی ہیں بنانے، وہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے کوئی نہیں، دیوالیہ پن نکلا ہوا، یہ عیاشیاں جیسے باپ دادا کا مال لگا رہے ہیں. اور پھر ان کا موازنہ کرتے کس سے؟ خیبر پختونخوا سے، جو 20 سال سے دہشت گردی کا شکار. ابھی وہ ایک دانشور اسکول سے بچے نکالنے پہ، وہ سستا دانشور سہیل آفریدی سے آپ کو سنا ہوگا اس نے. خیبر پختونخوا سب سے بہترین صوبہ جہاں سب سے کم بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 20 سال سے شکار ہے دہشت گردی کا. فاٹا پاٹا کے سارے پیسے انہوں نے چھینے میں، 4 کھرب سے زیادہ وفاق نے دینا ہے خیبر پختونخوا کا، وہ سارا پنجاب پہ لگ جاتا ہے. اور یہاں خیبر پختونخوا میں وہ پھر بھی 10 لاکھ کا صحت کارڈ ہر ایک کو دے رہے ہیں. یہ خیبر پختونخوا کے مڈل کلاس شریف پڑھے لکھے نوجوان. دوسری طرف ٹک ٹاکر، جاہلین، سہیلیوں کا گروپ. اب میں نے کوئی غیر پارلیمانی بات نہیں کی، میں نے تو بلکہ دیکھیں شفیع صاحب کو بھی مشورہ دیا کہ وہ عزبہ بخاری صاحبہ سے معافی مانگے، اور وہ اس پہ ایگری تھے، متفق تھے. یہ منصور علی خان کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات ہوئی، میری ان سے بہت پہلے بات ہوئی. بہرحال وہ جذبات میں پیر زیادہ دبا گئے تھے، لیکن
تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ دیکھیں، بات یاد رکھیں، 3 طرح سے لوگوں سے عزت بچانے کی بات کی، ایک بچوں سے، طوائفوں سے اور پاگلوں سے، کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ محاورہ میں کہہ رہا ہوں ان کا نہیں، ویسے تو انگریزی کا ایک اور مشہور محاورہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ نیور ریسل ود اے پگ یو بوتھ گیٹ ڈیڈی اینڈ پگ لائکس اٹ. مطلب اس کا مطلب یہ کہ سور کے ساتھ نہ لڑیں. مطلب سور نے آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے گندگی میں لے جانا، اور وہ تو وہاں مزہ کرتا ہے، اس کی تو پرورش ہی گندگی میں ہے. تو کچھ گندے اور غلیظ لوگوں کو گندگی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کبھی لڑائی نہ کریں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے نکلیں. آپ نے اپنی تربیت دکھانی ہے، خاندان دکھانا ہے، شرافت دکھانی ہے، جذبات میں کوشش کریں، نہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، پتہ ہے، لیکن ضلالت کا مقابلہ شرافت سے کریں، ظلم کا مقابلہ صبر سے کریں. یہ تو ماریں گے بلنڈر، خود بڑے بڑے بلنڈر ابھی ماریں گے، اب دیکھتے جائیں، سیاسی موت خود مارے. ابھی ان کا تازہ ترین بلنڈر آپ دیکھ لیں، مشرق وسطیٰ کی کمانڈ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ مولانا طاہر اشرفی، انہیں کوآرڈینیٹر بنا. اب یہ ایک پوری ان کی لسٹ بنے گی. سعودی عرب اور قطر کے ساتھ انہوں نے جو مخالفت کی، انہیں کیونکہ لگتا تھا 18 نومبر محمد بن سلمان کی ٹرمپ سے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد ہمیں غزہ جانے کا گرین سگنل محمد بن سلمان کیا کہ جاؤ بھائی جاؤ، ڈالروں ریالوں میں کھیلو جا کے. انہیں یہ نہیں پتا تھا قطر اس کا ثالث ہے، سعودی عرب اس کا سب سے بڑا پلیئر ہے. محمد بن سلمان اپنا قد بڑا کر رہا ہے، اس نے تو نہ صرف امریکہ کو انکار کیا بلکہ عرب امارات کی بھی منجی ٹھوک دی. عرب امارات کو استعمال کر رہے تھے اسرائیل، ایران اور پاکستان پر دباؤ کے لیے. محمد بن سلمان نے انہیں پھیٹا دیا کہ انہیں یمن سے فوج بھی نکالنی پڑی، سوڈان سے پیچھے بھی ہٹنا پڑا، اور اب لیبیا سے بھی ہاتھ کھینچ رہے ہیں. اور یہاں یاد رکھیں محمد بن سلمان کو باقاعدہ چین اور روس سے مدد مل رہی ہے. یہ دونوں افریقہ اور بحیرہ روم میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں. شمالی افریقہ میں یورپی یونین اور نیٹو کی پالیسیوں میں دیکھیں سب سے بڑی کمزوری تھی ان کا، چونکہ دھیان یوکرین پہ لگا ہوا ہے. نیٹو میں اس میں نیٹو میں مداخلت نہیں کر رہا ہے. لیبیا میں قذافی کی حکومت نیٹو نے گرائی، لیکن یہ جس طرح امریکہ وہاں سے نکل گیا افغانستان سے، اس طرح یہ بھی نکل گئے، یوکرین میں مصروف ہو گئے. ابھی فرانس انٹرنیشنل ایک بڑا تفصیلی تحقیق سے مضمون دیا، بن غازی سے 100 کلومیٹر مشرق میں الخادم ایئر بیس ہے، وہاں روس کا 224 فلائٹ یونٹ کا 100 ٹن سامان لے کے جانے والا یہاں اترا ہوا ہے. پھر یہ برکینا فاسو میں ان کی دارالحکومت میں علاقہ ہے، اور یہ سارے وہ جگہ جہاں خلیفہ حفتار موجود ہیں. روس وہاں اپنا اثر و رسوخ رکھنا چاہتا ہے. ظاہر تیل کے ذخائر ہیں، عالمی منڈیاں ہیں، اور اس کا نقصان یورپ کو ہے. اب حفتار عرب امارات کا ہم یہ یاد رکھیں، لیکن وہ مشکل میں اس وقت پھنسا ہوا ہے. اب چین بھی یہاں متحرک ہے، اور محمد بن سلمان اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہوئے مغرب کو آنکھیں بھی دکھا رہا ہے، عرب امارات کو اس سین سے بھی نکال رہا ہے. اور ان کی سوچ کیا تھی جی کہ امریکہ تو محمد بن سلمان پر دباؤ ڈال لے گا، عرب امارات یہ لڑائی جیت جائے گا. وہ کام سارا الٹا ہو گیا. اب نیتن یاہو امریکہ سے جو مطالبہ کر رہا ہے کہ ایران پہ دوبارہ حملہ کریں، اور امریکہ صاف انکار کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے آپ کریں، ہم حمایت کر دیں گے، لیکن خود نہیں شامل ہو سکتے. اور اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ روس وہاں پہ کھل کے سامنے 48 گھنٹوں میں 5 ملٹری کے بڑے کارگو ایران پہنچے ہیں اسلحے کھیپ لے کے. یہ فلائٹ ٹریکنگ ڈاٹا پہ سب ریکارڈ موجود ہے. 24 گھنٹوں میں پہلے 4 جہاز آئے، پھر آج ایک اور بڑا جہاز ان کا آیا، اور یہ 100 ٹن تک سامان لے کے جاتے ہیں. یہ تہران میں ان کی لینڈنگ ہوئی ہے. اب اس صورتحال میں انہوں نے سعودی عرب کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، قطر کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، ناروے کے سفیر کو ڈیمارش کیا ہے، برطانیہ کے ساتھ حالات ہیں. تو یہ سارے حالات آپ کو انٹرنیشنل بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. ابھی تو فی الحال ماسٹر رکے ہوئے نا، کیونکہ ان کا منصوبہ اسرائیل میں آباد کاری کا تھا. ابھی وہ بھی اچھا ہو، آپ کو بتا دوں اسرائیل آنے والوں کی تعداد کم ہے، چھوڑ کے جانے والوں کی تعداد بڑھ گئی. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے. 0.9%. انہیں پلان تھا کہ وہاں خالی کروا کے یہودیوں کی آباد کاری کروائیں گے، زمین بھی چھین لیں گے، تو وہاں زمین مل بھی کی تو بندے ہی کوئی نہیں آ رہا. تو انشاءاللہ یہ سارے حالات انہی پہ ہی آگے گر رہے ہیں. یہ بتانا یہ کہ ان کی یہ مالکان ہیں، یہ بڑا ضروری ہے جاننا آپ کے لیے انٹرنیشنل حالات. اس لیے میں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں ساتھ ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے، ساتھ ساتھ اللہ کو یاد بھی کرتے رہیں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.